सिब मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी आवाज़ आ रही है? जी सर, आप क्लियर है। अच्छा, आज ना ये अपना सूरा बकरा अलिफ लाम मीम जो पहला पारा है, तो इसका इख्तितामी रुकू की आयात हैं जिस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पीछे ज़िक्र था, वही ज़िक्र चल रहा है। बच्चों को और याकूब को ये वसीयत की कि या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि ए बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हें दीन के लिए चुन लिया है, तो तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम इस्लाम पर कायम हो। मुसलमान ही की हालत में मौत आए, इस्लाम ही की हालत में। एक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस वसीयत का जिक्र है। ये वसीयत के जिक्र में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं। तो बनी इसराइल तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम की यानी कि उस निस्बत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और मुशरिकीन जो मक्का थे, जो अरब थे वहाँ पे, उनमें जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जो बहुत से कबाइल थे वहाँ पे। बाद दूसरे भी थे जो नहीं थे, लेकिन वो भी अमलन यानी कि वो निस्बत उनके कुरैश के ताबे होके अपनी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही से करते थे और काबे की वजह से। तो अब वो मुशरिकीन भी मौजूद हैं, निसारा भी मौजूद हैं, यहूद भी मौजूद हैं, और सब को कुरान खिताब करते हुए सबकी तरफ अब ये पूछ रहा है कि देखो, तुम सब कहते हो कि हम इब्राहीम की औलाद हैं और अपने आबाओ अजदाद के दीन के अपने तई वारिस बने बैठे हो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बच्चों को ये वसीयत की थी कि तुम्हें इस्लाम के सिवा किसी और हाल में मौत ना आए। अब इस्लाम को छोड़कर ये तुमने जो यहूदियत और ईसाईयत और शिर्क पर मबनी दीन को इख्तियार कर लिया है, ये कहाँ से आ गया? यानी कि हम अगर किसी को कहें कि जनाब ये आप ये ठीक नहीं कर रहे, ये जो आप कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो जनाब हमारे पास पीछे से आया है। तो भी पीछे कहाँ से आया है? कितने पीछे से आया है? तो वो जो वो अपनी निस्बत कोई 2-2.5 हज़ार साल पीछे जाके बताए। यानी कि मैं इसको इस तरह कह लूँ कि आज हम मुआशरे में दावत का काम करें, तौहीद का काम करें, आखिरत का काम करें, अखलाक का काम करें, तो हम लोगों की इस्लाह करें और वो कहें कि जनाब हमारे वालिद साहब ने तो हमें यह बताया है। अच्छा भाई, इस तरह तो एक कादियानी है और उसके वालिद साहब ने भी उसको जो बताया है वो उस पर अमल कर रहा है। फिर इस दलील की रूह से तो कादियानी भी ठीक है, इस दलील की रूह से तो ईसाई भी ठीक है, इस दलील की रूह से तो यहूदी भी ठीक है, इस दलील की रूह से तो मुशरिक भी ठीक है कि अगर कोई औलाद शिरक कर रही है और उन्होंने अपने वालिदैन से वरासत में शिरकी को पाया है, तो इसका मतलब है कि फिर तो सारे अपनी जगह ठीक हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ख़ानदानों का या हमारे बड़ों का फ़कत हमारे अबाओ अजदाद का किसी बात पे खड़ा होना उसके हक होने की दलील नहीं है। इस मज़मून को कुरान जा बजा बयान करता है, बार बार बयान करता है। ये आगे सयक़ूलू में भी अभी एक आएगा इसके ऊपर कि बिल्कुल यही मज़मून आएगा, वहाँ आएगा तो इसमें मज़ीद बात करेंगे। तो माँ बाप का दीन, माँ बाप का किसी बात पे स्टैंड लेना या माँ बाप के किसी अकीदे पे कायम होना हक होने की अलामत नहीं है। तो हम कहेंगे यार पीछे जाओ, ये दीन कहाँ से आया है? तो वो कहेंगे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया है, हमारे पास उनके बस ये वही दीन है जो नबी करीम। तो फिर हम कहेंगे आओ, नबी की किताब भी महफूज है,
نبی کی سنت بھی محفوظ ہے، نبی کے صحابہ کے اعمال اور آثار بھی محفوظ ہیں، اور وہاں جا کے پتہ کریں کہ یہ جو چیزیں ہم نے آج اختیار کی ہوئی ہیں ہمیں اس خالص دین میں ملتی ہیں، کہ یا یہ ہندوؤں سے اور مشرکین ہند سے اور سکھوں سے اور پارسیوں سے اور دیگر قوموں کے اختلاط سے ہمارے اندر آ گئی ہیں کتنی، لیکن وہ لوگ پھر اڑ جاتے ہیں جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے والد صاحب غلط ہیں، ہمارے دادا نے غلط کیا ہے، ہمارے چچا مامے تائے سارے یہ کر رہے ہیں، آپ یہ عجیب بات کر رہے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ تو بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں جو قرآن وہ پڑھتے ہیں ذرا اسے کھول لیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو کھول لیں، صحاح ستہ کی آپ کتابوں کو کھول لیں، سیرت کے اوراق کو کھول لیں، صحابہ کے اعمال کو کھول لیں، اگر اس میں سند ملتی ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہاں پر جو دین ملتا ہے وہ آپ کے اس عمل کے خلاف ہے تو پھر آپ کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنے ماں باپ کو بھی سمجھانا چاہیے، اگر ان تک روشنی نہیں ملی تو ان تک بھی پہنچانی چاہیے۔ اب یہ ہے وہ کہ یہود نصارہ مشرکین سب کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اسلام کی وصیت کی، پھر آگے انہوں نے یعقوب علیہ السلام جن کا اسرائیل لقب تھا تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کا رائی کہا کیا تم حاضر تھے اس وقت جب کہا یعقوب نے موت کے وقت اپنی اولاد کو ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، تو ان سب نے کہا کیا کہا؟ نعبد الہک، آپ کے الہ کی، جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا الہ ہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا کے الہ کی۔ کون آبا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، الہ واحدہ، جو اکیلا ایک الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے پیروکار ہیں، اسی کے حضور صلی تسلیم ہم کرتے ہیں، اسی کے آگے خود کو سرنڈر کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد پھر وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ اب تم یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو پھر ہدایت پاؤ گے۔ تو یہ یہودیت تو عیسائیت تو بعد کی پیداوار ہے، اگر اس جد امجد کے دین پہ آنا ہے تو وہ تو اسلام تھا۔ تمہارے آباء و اجداد نے جو جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جن کو وصیت کی اور جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، وہ تو اسلام کی وصیت کی تھی، یہودی ہونے کی یا عیسائی ہونے کی یا مشرک ہونے کی وصیت نہیں کی تھی، توحید کی وصیت کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تب ہدایت ملے گی۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو تھا وہ تو بڑا اخلاص پہ اور توحید پہ مبنی تھا، وہ اس میں یکسو تھا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، وہ شرک میں بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں، قرآن دعوت دیتا ہے سب کو، قولو، سب کہو، آمنا، کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اب سارے پیغمبر جو بنی اسرائیل میں آئے ان سارے پیغمبروں کو شامل کر دیا اور کہا کہ ان سب کو اس میں شامل کرو اور کہو کہ ہم کسی پیغمبر میں تفریق نہیں کرتے۔ تفریق سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک پیغمبر کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے، سارے اللہ کے رسول، سارے نبی اللہ کے برگزیدہ افراد ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اگر کسی اللہ کے ایک پیغمبر کا بھی انکار کرتے ہیں تو وہ دین کی روح سے سارے پیغمبروں کا انکار ہے۔ بھی اگر اللہ نے 1,00,000 پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں اور آپ کہیں کہ ہم جناب 99,900 جو ہے وہ 999 کو تو مانیں گے، ایک کو نہیں مانیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانیں گے، تو وہ جو سب کا ماننا ہے وہ بھی ضائع کیا۔ یہ آپ کیوں نہیں مانیں گے؟
آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ اللہ کے بنائے ہوئے ان اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے آپ پک اینڈ چوز کریں اور کہیں کہ اے اللہ یہ تو نے جو پیغمبر بنایا اس کو تو مانتے ہیں، اور یہ جو تو نے یہ پیغمبر بنایا نا اس کو ہم نہیں مانتے؟ کیوں؟ تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ امتیاز بخشا کہ وہ سارے رسولوں کو تسلیم کرتی ہے، تمام نبیوں کو تسلیم کرتی ہے، تمام کی عزت ادب احترام کرتی ہے، تمام کو اللہ کے نیک بندوں میں شامل کرتی ہے، تمام کی نبوت و رسالت پر ایمان لے کے آتی ہے، اور اس حوالے سے جتنی کشادہ دلی اور اعلیٰ ظرفی اس امت کے افراد کے اندر ہے وہ کسی دوسری امت اور قوم کے اندر نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر کہا کہ جس طرح یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، اگر تم بھی اسی طرح ایمان لے کر آؤ گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ایمان لے کے آئے ہیں تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ اگر اس طرح ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو بس جناب پھر ہدایت تمہارا مقدر نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ۔ تو یہود یہ کرتے تھے کہ وہ کوئی یہودی ہوتا تھا تو اس کو وہ جناب غسل دیتے تھے خاص قسم کے طریقے سے، اور اسی طرح ان کی دیکھا دیکھی عیسائیوں میں یہ چیز آئی تو انہوں میں بھی آیا کہ استباغ کرتے تھے، اس کو بپتسمہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جناب وہ پاک کرنا۔ تو کہا کہ یہ تم مختلف رنگوں سے دھوتے ہو اور غسل دیتے ہو، اس کی بجائے یہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ، اور اللہ کا رنگ اللہ کی بندگی سے آئے گا، اللہ کا رنگ اللہ کی بندگی سے آئے گا، اللہ کا رنگ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے آئے گا، اللہ کا رنگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری سے آئے گا۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کا رنگ اگر اختیار نہیں کرتے، اگر بندگی کی طرف نہیں آتے، اطاعت کی طرف نہیں آتے، اور باقی تم یہ جتنے بھی یہ ٹوپی ڈرامے کر رہے ہو، اس سے اللہ ملنے والا نہیں ہے، اس سے جنت ملنے والی نہیں ہے، اس کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے اس خود ساختہ رسومات کا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہے اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ اور پکارو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ کی بندگی کا رنگ ہی اللہ کا رنگ ہے، اللہ کی بندگی کا رنگ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ آ کر پھر آخر میں دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے پارے کے آغاز میں جو ہے وہ تحویل قبلہ کا جو حکم آیا ہے اس کے اوپر جو بات کی گئی ہے، اور اس کی جو دوسری آیت ہے دوسرے پارے کی آیت نمبر 143 یہ بڑی اہم ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ پوری سورت کی مرکزی آیت ہے۔ سورۃ البقرہ میں 286 آیات ہیں، اور عین نصف پر 143 نمبر بنتا ہے، اور 143 اور 143 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ وہ آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کا بیان ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مشن کا بیان ہے۔ آپ سنیے کیا کہتی ہے یہ آیت۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، تحویل قبلہ کے ذکر کے ساتھ ہی کہا پہلے یہود و نصارہ پہ تو ان کی فرد جرم عائد ہو گئی نا، کہ تم نے یہ اللہ سے بغاوت کی اور نافرمانیاں کی، اور یہ تم نے ذمہ داریوں سے گریز کیا ادا کرنے سے۔ پھر کہا کہ تم نے یہ جو دین اپنے اختیار کر لیے ہیں، یہ جو ڈھکوسلے بنا لیے ہیں، یہ جو تم نے اپنے ڈیڑھ دن کی مسجدیں بنا لی ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ ابراہیم علیہ السلام تو اسلام پہ تھے، اسلام لے کے آئے تھے، اسی اسلام کی تجدید کرنے اور اسی کو مکمل کرنے، اسی شریعت کا اہتمام کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور تم جناب اپنی وہ دکانداری کھوڑ کے بیٹھے ہوئے اور اس دین کو ریجیکٹ کر رہے ہو۔ اس لیے قبلہ تبدیل، اور قبلے کی تبدیلی کے ساتھ ہی
منصب امامت کے جس منصب پر تم فائز تھے اس سے معزول کر. یہ اس کا ایک سمجھ لیں کہ اس کی ایک علامت ہے. قبلے کی تبدیلی منصب امامت کی تبدیلی کی علامت ہے. تو پہلے جو آپ قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کوئی کہ کئی مہینے اس طرف شاید 16-17 مہینے واللہ عالم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن اب جب وہ ان کو معزول کر دیا تو قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا. تو کہا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جو ہے نا، یہ سارے پیچھے اس مضمون کا بیان ہے کہ جو قرآن نے پیچھے 10-15 رکوعوں میں بیان کیا. اس کی یہ تم نے کیا، یہ کیا، اس لیے اسی طرح اب جعلناکم امہ، اے مسلمانوں اب ہم نے تمہیں امت بنایا ہے. یعنی کہ اب نئی امت کی تشکیل کی. اب تم وہ گروہ ہو جسے ہم نے چنا ہے. وسطا، ایک اعتدال والا، معتدل اور بہترین گروہ. لتکونوا شہداء علی الناس، اور تمہیں کیوں چنا ہے، نیا گروہ کیوں بنایا ہے، نئی امت کی تشکیل کیوں کی ہے. لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ ساری دنیا کے انسانوں پر اللہ کے دین کی گواہی دو. کون سی گواہی؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ گواہی جو اللہ کے رسول براہ راست اس امت کے اوپر دے رہے ہیں. یہ اس لیے چیز آئی کہ یہ اس آیت کے اندر ختم نبوت کا مفہوم بھی شامل ہے. اس لیے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی چلا جاتا تھا تو اس کی تعلیم ختم ہو جاتی تھی، اس میں تبدیلی ہو جاتی تھی، مسخ کر دی جاتی تھی. پھر اس کو ایک نیا نبی آتا تھا، پھر اللہ جبریل امین کو بھیجتا تھا، وہ نئی اس کو تعلیم کو زندہ کیا جاتا تھا. آخری رسالت تھی، آخری نبوت تھی. تو اب چونکہ دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور سنت کو محفوظ کیا، اور کہا کہ اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے درمیان قیامت کی کوئی نبی نہیں ہے، تو یہی امت اسی قرآن و سنت کی بنیاد پر اس دین کی ابلاغ کا کام کرے گی. اب اس پہ مزید کل بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ وقت پورا ہو گیا ہے، تو اسی مضمون پہ میں کل بات کروں گا. اور اس کے بعد جو آگے سے پھر انشاءاللہ تعالی اس امت مسلمہ کو اللہ نے کس طرح آگے اس کو احکامات کا نزول شروع ہوا، پھر اس پہ بات ہوگی. ابھی فقط اس پہ آ کے ہم رکے ہیں کہ اب نئی امت کی تشکیل ہو گئی ہے اور بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا ہے امامت کے منصب سے. امامت کا منصب جو ایک منصب، ایک اعزاز بھی ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہے، اور یہ اعزاز ذمہ داری کے ساتھ ہے. اگر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی تو پھر یہ منصب جو ہے اس کا حساب بھی بڑا سخت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی وعلینا جزاک اللہ. جی جزاک اللہ بھائی صاحب. کل کا ایک کوشچن تھا، وہ اگر ہم پہلے دیکھ لیں. یعنی کل ایک کوشچن رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ بنی اسماعیل میں 2500 سال تک تقریباً کوئی نبی نہیں آیا، یعنی عرب میں. تو کیا عرب والوں کو نبی کی ضرورت نہیں تھی؟ یعنی کوئی اس طرح کا کوشچن تھا، کل رہ گیا تھا. اس پہ کوئی روشنی ڈال. نہیں، یہ تو نہ کہیں کہ 2500 سال ہی نہیں آیا. بنی اسماعیل میں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں تو آتے رہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ بھی تو، یہود بھی تو وہاں عباد تھے. بے شک بعد میں ادھر سے آئے، ادھر سے آئے. آگے نجران کا علاقہ تھا تو وہاں بھی وہ عیسائی رہتے تھے. تو بنی اسماعیل میں نہیں آیا. بنی اسماعیل میں نہیں آیا، وہ اللہ کی مشیت تھی. اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ نبوت اور رسالت، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے آپ کو دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیا ہے، تو اس کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے نبوت اور رسالت آپ ہی کی ذریت میں رہے گی. ٹھیک ہے؟ اور آپ کی ذریت آپ کے 2 صاحبزادوں سے چلی. ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے پہ یعقوب علیہ السلام، پھر آگے یوسف علیہ السلام اور سارے، اور دوسرے جو تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو اللہ کی مشیت کا یہ فیصلہ تھا کہ 2500 سال تک تو نبوت ایک صاحبزادے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں چلے گی. ٹھیک ہے؟
لیکن 2500 سال بعد جب آخری رسول آئے گا اور آخری نبی آئے گا جس کے اشارے اور جس کی خوشخبریاں یا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دیتے رہے اور تورات و انجیل بھی دیتی رہیں، وہ پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوگی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کے فیصلے اپنا فیصلہ پورا ہوا، اور اس وقت جب آپ کی نبوت اور رسالت ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ ایک جنرل کوشچن ہے ایک کہ وصیت کو نہ ماننے والے کی اسلام میں کیا سزا مقرر فرمائی گئی ہے اور پاکستانی قانون میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں جی، وصیت اگر غلط ہو تو ورثہ پہ لازم ہے کہ وصیت کو بدل دیں۔ قانون پاکستان کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگر وصیت غیر شرعی ہو تو وصیت کو بدل کے شریعت کے مطابق صحیح کرنا چاہیے۔ میرے اپنے ایک میں جی 8 میں جہاں وابی صاحب رہتے ہیں اس گھر میں رہتا تھا، تو وہاں مجھے یاد ہے ایک پڑوسی تھے، تو وہ اپنی بچیوں کو اپنی جائیداد سے محروم کر کے اکلوتے بیٹے کے نام ساری چیزیں کر گئے، اور مجھے وہ مجھے بھی میرے ملنے والے تھے، بعد میں پتہ چلا، مجھے افسوس ہوا، ان کا بیٹا بھی میرا دوست تھا، اور میں نے اسے کہا کہ آپ اپنی بہنوں کو حصہ دیں، یہ ٹھیک نہیں ہوا، آپ کے والد صاحب کی آخرت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو آپ اس کو تبدیل کریں۔ اس نے دیا، اپنی بہنوں کو حصہ دیا، الحمدللہ۔ تو وصیت تو جو اس کی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، یہ کہ وراثت، وصیت سے مراد ہے وراثت۔ ویسے وصیت جو ہے وہ تو تاکیدی طور پر کوئی بات کی جائے اس کو کہتے ہیں، تاکیداً کوئی بات کریں تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو مرتے وقت ایک بڑا اہم موت کے وقت، یعنی کہ خاص ماحول ہوتا ہے، تو ظاہر ہے بندے کو پتہ ہو کہ میری موت آ رہی تو کوئی اہم بات ہی کرے گا، تو اس لیے اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ جی جی عامر بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے دنیا وجود میں کس طرح آئی؟ اللہ اکبر۔ دنیا سے مراد کیا ہے؟ کائنات؟ دنیا سے کیا مراد ہے؟ یہ کوشچن کس کا تھا؟ ایک منٹ، دنیا سے کیا مراد؟ علی قریشی صاحب، دنیا سے کیا مراد؟ اگر آپ دنیا سے کائنات ہی مراد ہوگی نا؟ کر کے بتا دیں۔ کائنات جی ہاں، کائنات مراد۔ دیکھیں قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب اللہ کا عرش پانی پہ تھا، ٹھیک ہے، اور سورہ میں حامی سجدہ کی وہ آیت ہے، اب میرے پاس ریفرنس نکالنا پڑے گا، اور اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا اور اللہ نے کائنات بنائی اور پانی سے زندگی کو پیدا کیا۔ اب یہ ایک اس پہ جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور کائنات کے مشاہدے کی اسٹڈی کا نام جو سائنس ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ایسی سامنے آئی ہیں جن سے قرآن مجید کے ان بیانات کی تصدیق ہوتی ہے جو اس نے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے کیے ہیں، اور یہ ایک الگ سے سبجیکٹ ہے۔ میں مشورہ دوں گا کہ آپ اس حوالے سے سائنس و قرآن کے اوپر بہت سی کتابیں مل جاتی ہیں، وہ جو فرینچ اسکالر ہیں مورس بکلائے، ان کی کتاب ہے قرآن، بائبل اور سائنس، وہ پڑھیں، ہارون یحییٰ کی کتابیں پڑھیں، خود ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے، بہت سارے پاکستانی دیگر علماء نے لکھی ہے، میری اپنی لائبریری میں کوئی 35-40 کتابیں اس ٹاپک پہ موضوع کے اوپر پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ ان کو اسٹڈی کریں تو وہ ظاہر ہے ایک بہت وسیع ٹاپک ہے الگ سے، تو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ جی، تو باقی یہ ہے کہ وہ 1 منٹ میں یہ بتایا جائے کہ نہیں یہ اس طرح یہ آ گئی، تو یہ میرے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ تو باقی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کائنات کے جو حتمی کائنات کے بنانے کے جو 100% تمام مراحل اور تمام مدارج اور تمام چیزیں ہیں وہ بھی انسان نے دریافتی کر لی ہوں، یہ بھی لازم نہیں ہے۔ ظاہر ہے سائنسی طور پر کوئی چیز ضروری نہیں ہے 100% یعنی کہ وہ صحیح نتیجے پہ پہنچے، لیکن جزوی طور پر ایسی بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جنہوں سے قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے کی تائید ہوتی ہے، اس لیے کہ اس وقت سائنسی درجے، جیسے زندگی کا پانی سے پیدا ہونا، یہ ایک بڑی بات ہے جو قرآن نے کی ہے اور آج سے 1400 سال پہلے کی ہے۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے، کیا بنی اسرائیل کی طرز پہ
مسلمان بھی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ قرار دیے جا چکے ہیں؟ دیکھیں جہاں پہ ہمارے اعمال وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے ہیں، تو جس طرح ان پہ ان سے مواخذہ ہوا اسی طرح ہم سے بھی مواخذہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ آخری امت ہے اور اسی کو قیامت تک نبوت اور رسالت کی جانشینی کا حق ادا کرنا ہے، تو اس لیے کلی طور پر یہ کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ اس کے اندر ایک گروہ ہمیشہ ایسا موجود رہے گا، کبھی بھی کوئی بھی زمانہ اس سے خالی نہیں رہے گا کہ جب اہل حق کا ایک گروہ اس امت کے اندر موجود نہ ہو اور وہ دعوت اللہ کا کام نہ کرتا رہے۔ تو جزوی طور پر اللہ تعالیٰ مختلف اس کو جوڑتا بھی رہے گا اور اس پہ عذاب بھی آتے رہیں گے، تنبیہات بھی آتی رہیں گی اللہ کی طرف سے، جھٹکے بھی لگتے رہیں گے، لگ بھی رہے ہیں سامنے آپ کے۔ کیا ہندوستان میں کوئی نبی آیا ہے؟ ضرور آئے ہوں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کوئی بستی ایسی نہیں انسانوں کی جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث نہیں کیے اور جس میں ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے نہیں آئے، تو ضرور آئے ہوں گے، بالکل۔ اسی لیے وہ جو ایک کتاب آئی ہے کہ جس میں وہ ہندوؤں کی کتاب سے اور بائبل سے اور انجیل سے اور قرآن سے ساری تاریخ توحید کو ثابت کیا گیا ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، میری لائبریری میں پڑھی ہے، کیا نام ہے اس کا۔ تو ظاہر ہے ہندوستان میں بھی جب پیچھے جیتے جائیں گے، ذاکر نائک کے خوب آپ خطابات سن لیں، اس کے اندر بھی وہ ہندوؤں کی کتابوں سے توحید کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کر لیتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی ایک وہ میں سمجھتا ہوں ذاکر نائک جیسے علماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے انسانوں کے اوپر اپنے دین کی حجت قائم کی ہے، ایک بڑی حد تک دین کی حجت قائم کی ہے ان کے اوپر، کہ جنہوں نے ان کو سنے اور انہوں نے دلائل دیے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر وہ مان کے نہیں دیتے تو وہ ان کی ہٹ درمی ہے۔ اچھا، نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کتنا پہلے دنیا وجود میں آئی؟ جنرل کوشچن نہیں، یہ کوئی اندازہ نہیں ہے، آپ اس کو اندازہ کر، میں کہہ دوں گا 10 لاکھ سال پہلے، میرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو سائنس مختلف فارمولے اپنا آتے نہیں، بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بہت منہ بھر کے کہہ آئے تو اس سے کہ بلغم سے نہیں۔ جی۔ اچھا، نیکسٹ کوشچن ہے، یہ حوالہ نہیں دیا گیا، حدیث مینشن کی گئی ہے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، اس پر روشنی ڈالیں، یعنی حدیث کا حوالہ نہیں، فضل احمد صاحب۔ بالکل اس طرح کی روایت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بعض انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے بعض، جیسے انسانوں کے درمیان درجہ بندی ہوتی ہے، یہ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے نا مثلاً، تو اس میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کوئی قرآن میں چیز آ جاتی ہے، تو اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ نبیوں میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ ہم 7 بھائی ہوتے ہیں نا، 5 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، تو ایک معاملے میں ایک بھائی زیادہ آگے ہے، دوسرے معاملے میں دوسرا آگے ہے، تیسرے میں تیسرا آگے ہے، تو یہ سارے انسانوں میں مسئلہ ہے۔ تو انبیاء میں بھی ایسے ہیں، تو وہ بعض اعتبار سے فضیلت ہوتی ہے، اعتبارات کے اعتبار سے فضیلت ہوتی ہے، مجموعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی ہے، اور اس کا درست مفہوم یہ ہے کہ کسی نبی کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے، تحقیر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس انداز میں تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیں، جی، ورنہ یہ تو قرآن کہتا ہے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، کسی سے اللہ نے کلام کیا، ٹھیک ہے نا، کسی کو اللہ نے کوئی دوسرا معجزہ دیا، کسی کو اللہ نے کسی اور طرح سے نوازا، جی، تو مختلف پہلوؤں سے، جیسے صحابہ کرام ہیں، تو مختلف پہلوؤں سے حضرت ابو بکر میں کوئی بات زیادہ جو ہے وہ ہوگی، کسی دوسرے پہلو سے حضرت عمر فاروق میں ہوگی، تیسرے پہلو میں حضرت عثمان میں ہوگی، چوتھا پہلو کوئی عبد الرحمن بن عوف کا ہوگا، پانچواں پہلو کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہوگا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو بعض پہلوؤں کے اعتبار سے بات کی جو ہے وہ فضیلت ہوتی ہے، عام انسانوں میں بھی اسی طرح ہوتی، تفاوت ہوتا ہے صلاحیتوں میں، ایک صلاحیت اس میں زیادہ ہے، کوئی جسمانی مشقت میں آگے ہے، کوئی ذہنی توانائی صلاحیت کسی کو زیادہ دی گئی ہے، اس طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ جی،
अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसी से मुतल्लिक है कि नबी और रसूल में फ़र्क, ये शॉर्ट सा अगर करने इस पे वाले। वो उलमा ने मुख्तलिफ लिखा है, और कहते हैं कि जो रसूल होता है वो शरीयत लेके आता है, और नबी वो होता है जो उसी शरीयत की तजदीद करने के लिए आता है। उस पर भी वही आती है, लेकिन शरीयत नहीं लाता, वो पिछली शरीयत ही की तजदीद करता है, बाज़ ये कहते हैं। जी जी। और भी इसमें इसके अलावा और भी उलमा ने मुख्तलिफ इसमें पहलुओं से इसको बयान किया है। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ नबूवत और नबी और रसूल का अलग अलग जिक्र आए तो कुरान में ये एक दूसरे के मुतरादिफ भी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जहाँ पे रसूल और नबी इकट्ठे आते हैं तो वहाँ ये अलग अलग मफहूम में होंगे। जी बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याजूज और माजूज की क्या हकीकत है, क्या इनका वजूद अब भी है? इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप इसमें ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने इसके ऊपर पूरा एक वो अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, उसको देख लें। गामदी साहब ने एक पूरा बयान रिकॉर्ड कराया है, उसको देख लें। और मौलाना मदूदी ने इस पर लिखा है, मुख्तलिफ उलमा ने लिखा है, तो आप उनको पढ़ें। ये भी तफसीली एक मौजू है, और उसके अंदर उसको देखें। ये जो 10 मिनट के सवाल जवाब होते हैं, इसके अंदर तो सारी बातें की जा सकती। तो इसमें वो बाकी ये है कि उनके जो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ अपना राय है, उसमें आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो हतमी सच्चाई तो अल्लाह के रसूल जानते हैं, तो लेकिन अंदाज़े लगाए गए हैं, अपने दलाइल कायम किए गए हैं, जिसमें वज़न भी है, जिनसे बाद दफ़ा आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। आज के क्वेश्चन इतने ही थे जी। इट्स अप टू यू मदीहा। थैंक यू आमिर सर, थैंक यू सो मच। टाइम भी बस फिनिश है, हाफ मिनट रह गया हमारे पास। बस कोशिश करें कि आप जो है ना कुरान का थोड़ा सा मुतालिया, मैंने पहले भी कहा था, बराह रास्त शुरू करें। और ये भी कोशिश करें कि अगर जो सवालात हैं कुरान मजीद की तालीम से बराह रास्त उस दर से हों, तो वो ज़्यादा, उससे मुझे खुशी होगी कि आपने तवज्जो से बात को सुना, सुनने की कोशिश की। बाकी आप हर तरह का सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आता होगा बयान करूँगा या रेफ़र कर दूँगा। तो बहुत से सवालात ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत तफसील चाहिए, और या वो खुद एक पूरा टॉपिक होता है, और उस पर तो ये है कि आप खुद घंटे का एक प्रोग्राम करें और बाकायदा तैयारी के साथ आएँ, ताकि उसका इस्तेहज़ार रहे सारी मालूमात का। तो बाकी लेकिन मुताले को बढ़ाएं। और मैं ये कहूँगा कि आप एक तो कुरान और हदीस का बराह रास्त मुतालिया करें। कुरान का तो मैंने कहा कोई तफसीर ले लें, तर्जुमा ले लें, उसको पढ़ें। हदीस के लिए मेरा मशवरा है मिशकात ले लें, मिशकात मसाबी ले लें तखरीज के साथ, या मौलाना मंजूर नुमानी साहब की मारिफुल हदीस बहुत अच्छी किताब है, आप वो ले लें। और तज़किये के नुक्ता नज़र से आप रियाज़ुस सालिहीन इमाम नववी की किताब जो है हमारी पूरी यानी कि बहुत ज़्यादा उसको उम्मत में पजीराई मिली है, उसको ले लें। और बाकी जो जदीद दौर के बड़े स्कॉलर्स हैं उन सब को पढ़ें, ताकि आज के हालात के पस मंज़र में आप दीन की हक्कानियत पर आपका जो ईमान है वो पुख्ता हो। तो इस दौर के, इस सदी के जो 19वीं सदी और 20वीं सदी के जो स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े, उनको आप मुताले में लाएँ। उनकी जितनी किताबें, डॉक्टर हमीदुल्लाह को पढ़ें, मौलाना मदूदी को पढ़ें, नदवियों को पढ़ें, इस्लाहियों को पढ़ें, फलाहियों को पढ़ें, देवबंद के बड़ी उलमा को पढ़ें, अहले हदीस के बड़ी उलमा को पढ़ें, और इसी तरह दीगर अपने जो मकात पे फ़िक्र हैं उनके भी उलमा को पढ़ें। पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, आप उनको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर इल्मी तौर पर पुख्तगी आएगी, और आप सही और गलत में इम्तियाज़ करने की सलाहियत पैदा होगी। अल्लाह नूर बसीरत जो है आपका उसको तरक्की देगा। हमारे आमीन